यार आपको क्या बताएं यार, मजदूर बहुत बहुत आदमी शुक्रिया। है। آج کل جو مہنگائی ہے، مہنگائی سے آپ کے وقت پہ کیا اثر پڑا ہے؟ यार आपको क्या बताएं यार, मजदूर बहुत बहुत आदमी शुक्रिया। है। थैंक यू वेरी सुबह मच। आते हैं घर के। बस बगैर टाइम ज़ाय किए मैं खान साहब की तरफ जाऊंगा। खान साहब, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शौकत तरीन आपको और आपकी टीम को, मुजम्मल आपको भी, सबको मुबारक देता हूं कि ये बड़ा टाइमली और पर्टिनेंट सेमिनार आपने किया। इस वक्त सारी कौम को अब एक खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। 7.5 लाख पाकिस्तानी, और जिनमें टॉप प्रोफेशनल्स थे, वो सिर्फ पिछले 7 महीने में मुल्क छोड़ के चले गए। और मुझे जबल अली से मैसेज आई कि जो 7 महीने में जबल अली में पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया है इंडस्ट्रियल एस्टेट में, वो पिछले 10 साल में नहीं किया। तो एक उम्मीद जा रही है पाकिस्तान से, क्योंकि जो ये 7-8 महीने में हुआ है पाकिस्तान में, इसकी मेरी तो जितनी जिंदगी है, मैंने तो इसकी कोई मिसाल नहीं देखी। और वो क्या हुआ इस मुल्क में, क्यों ये उम्मीद चली गई कि एक 30 साल से इस मुल्क के ऊपर 2 खानदानों की कब्जा हुआ था, और उन्होंने अपने आप को साबित किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि वो कितने करप्ट हैं। इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सारी पब्लिक को तैयार किया, 20 साल अवाम ने, मुझे तो इनके अगेंस्ट वोट पड़ी, इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट। तो इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मेरी जिंदगी में मैंने कभी इस तरह का, ये जो आज मायूसी आप देख रहे हैं, ये इसकी वजह से है। और ये क्योंकि इकोनॉमी का सेमिनार है, मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि इकोनॉमी हालात ये इकोनॉमी के क्यों बिगड़ गए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि किस बैकग्राउंड के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और इसका बहुत बड़ा फिर कि आगे अगर हमने जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जब तक इसका सही एनालिसिस नहीं होता, आप इसका सही माने के अंदर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते कि आगे मुल्क ने अब इस दलदल में से कैसे निकलना है। तो सबसे पहले तो ये जो मायूसी आज पाकिस्तान में, इस मायूसी की वजह यह कि वो लोग जो अपने आप को डिस्क्रेडिट कर बैठे थे, इंटरनेशनली इनकी करप्शन के चर्चे थे, इन पार्टीज एक चीज दुनिया रिकग्नाइज इनकी नहीं किए। इनके दौर में एक चीज इनकी रिकग्नाइज नहीं हुई। इनके 20, 25, 30 सालों में सिर्फ एक ही चीज होती थी कि इनकी करप्शन के बाहर अखबारों के अंदर, उनके मीडिया पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी, प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय, और पता नहीं इल्फर्ड टू पाकिस्तान, वो जो करप्शन की मलिन हुदैबा पेपर मिल की थी। ये सारे क्यों आज ओवरसीज पाकिस्तानी सारे हमारे साथ खड़े हैं? क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज वहां बाहर बैठ के उनको एक बेहतर पिक्चर नजर आ रही है कि इन्होंने कितना पाकिस्तान का नाम बदनाम किया बाहर। क्यों वो इनके इतने अगेंस्ट हैं? क्यों कभी इतने ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में? जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई 9 अप्रैल को, तो जो बाहर पाकिस्तानियों का रिस्पांस था, ये अनप्रेसिडेंटेड है। अंदर भी अनप्रेसिडेंटेड था, बाहर भी अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि लोगों के अंदर एक खौफ भी आया कि इनको वापस ले आए हैं, और दूसरा एक लोगों ने अपना बताया कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं इनको। तो हमारी जो पॉपुलैरिटी थी कभी इस पीक पे नहीं पहुंची, सिर्फ इसलिए पहुंची कि जब इन 3 स्टूजेस की शक्लें देखी लोगों ने, तो जो हमारे खिलाफ भी थे वो साथ आ गए। और हमारी ये जो अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये खौफजदा हैं। इनको पता है कि पब्लिक किधर खड़ी हो गई है।
تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے, اور بدقسمتی سے ان کے الیکشن ہی ایک سولوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے, یعنی اگر پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے, یہ جو کوگ مائر کے اندر جو سارے سپیکرز نے بتایا کہ ہم پھنستے جا رہے ہیں, اور جو آگے دو سیناریوز بتائے کہ یا آئی ایم ایف میں اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں, آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا, تو ان کی کنڈیشنلٹیز, اس سے کیا افیکٹ پڑے گا اس ملک میں غربت میں, اور دوسری چیز کہ اگر نہیں جاتے تو پھر اس سے بھی برا حالات ہیں. تو یہ جو انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے, یہ آپ سمجھ جائیں کہ انفارچونیٹلی ان کو یہ جس مرضی طرف سے کان پکڑیں, سولوشن ایک ہی ہے الیکشنز, اور وہ یہ چاہتے نہیں ہے کیونکہ ڈرتے ہیں. تو یہاں پھنسا ہوا ہے کیچ 22 پاکستان کا. تو میں اب بریفلی, تو کیونکہ ساری قوم تو سننا چاہتی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے, کون نکالے گا اس میں سے, میں اس کے اوپر آؤں گا, لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ساری میری قوم کو اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے, اور آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ دیکھیں جو اس ملک سے کیا گیا 9 اپریل کو, اور جس طرح کیا گیا اور جس طرح کی سازش کی گئی, ایک وہ گورنمنٹ جو پہلی دفعہ آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ گورنمنٹ جب آئی تھی, اور سب کو پتا ہے آپ نے, کیونکہ شوکت ترین آپ سب نے بتا دیا کہ ایک بینکرپٹ گورنمنٹ ملی تھی پاکستان کی. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ڈالرز کم ہے. تو وہ تو ایک یعنی اب میں کیا کہوں کہ شارٹ سائٹڈ گورنمنٹس مسلسل آتی گئیں. یہ دو خاندانوں کا کوئی زیادہ لمبا ویژن تھی نہیں. جو پیسے بنانے آتے تھے اور پیسے بچانے آتے تھے, انہوں نے تو کبھی لانگ ٹرم پلاننگ کی نہیں. تو جو ملک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائے گا, اپنی ڈالر انکم کو نہیں بڑھائے گا, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بن جاؤں گا. میں نے ایسے بھی سلوگن سنے ہیں, لاہور کو پیرس بنا دیں گے. تو سمپل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی اور خرچے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں, تو آپ کیسے ایک ملک سالونٹ رہے گا. ہر شور میں جاتے ہی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. ہم نے خود ماضی میں شور مچایا آئی ایم ایف کے پاس, کیونکہ ساورنٹی کا ایشو آ جاتا ہے. جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے, اور یہ ایک بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے. وہ آپ کو حکم دیتے ہیں, وہاں ان کے ریپرزینٹیٹو بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور وہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو غربت بڑھے گی. تو وہ جو لاس آف ساورنٹی ہے, صرف اس لیے کہ آپ نے آپ ملک کو مینج نہیں کیا صحیح طرح, اور وہ ابھی ایک حکومت کی نہیں, یہ ایک مسلسل 30-40 سال ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینی ہے. اور جب ہماری گورنمنٹ آئی, اور ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے, تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا سارا گورنمنٹ کا سٹرکچر بن چکا ہے, اس کو یہی نہیں سمجھ کہ پاکستان کی پرائرٹیز کیا ہیں. یعنی سارے گورنمنٹ کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی, پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ جب میں نے ایکسپورٹر سے ملنا شروع کیا, تو وہ ایکسپورٹر سے جب بتانا شروع کیا 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 رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں, تو میں نے شروع میں ریئلائز کیا کہ یہ تو کامن سینس ہے کہ ہمیں ایکسپورٹرز کی تو زندگی آسان کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو پیسہ آئے گا, بجائے ایسے معافی کر کے آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جائیں. ہم اپنی ایکسپورٹس کو توجہ دیں, اور دوسرا جو ہماری ریسورس ہے اوورسیز پاکستانیز, ان کی جو ریمیٹنسز ہیں ان کو بینکنگ چینلز کے تھرو چینل کریں, تاکہ وہ بھی ہمارے پاس ڈالر کی انکم میں اضافہ ہو. تو میں نے دونوں جگہ دیکھا, ان کے لیے بھی آسانیاں نہیں کوئی پیدا کرنے کے لیے تیار تھا جو ریمیٹنسز تھی, نہ ہی ہم اپنے ایکسپورٹرز کے لیے کوئی مدد کر رہے تھے. اور پھر جو فیوچر ہے ٹیکنالوجی کا, میں نے جب آئی ٹی سیکٹر کو دیکھا تو وہاں بھی وہ سارا آئی ٹی سیکٹر سے جب بات کی, ہر جگہ رکاوٹیں تھیں ان کے راستے میں. یعنی ان کو ہم انکریج کر رہے تھے, جو آئی ٹی کی فرمز تھی, کہ اپنا پیسہ باہر رکھے ملک سے, اپنے ڈالرز باہر رکھے. حالانکہ بڑا آسان تھا ان کے لیے انسینٹیوائز کرنا کہ وہ اپنا ڈالر پاکستان میں لے کے آئیں. لیکن وہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے ایف بی آر کا, جو ہم شروع میں آئے ایف بی آر گورنمنٹ کا, وہ اس کے اوبلیویس تھا.
اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیوں یعنی ایک ملک بینکرپٹ ہے, ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے, لیکن جو ڈالر جنہوں نے انکم پروڈیوس کرنی ہے ان کے لیے کوئی انسینٹیوز ہی نہیں تھے, اور بلکہ رکاوٹیں تھیں, اور پھر ہر جگہ پہ جا کے ریڈ ٹیپ تھی, ہر جگہ جا کے وہ پھنس جاتے تھے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے کبھی کسی نے پرائرٹائز کیا ہی نہیں. نون لیگ جو کہتے ہیں ہم بڑا زبردست پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں, ایک تو پاکستان کی تاریخ کا آپ نے مینشن کیا, سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, جبکہ تیل کی قیمتیں آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے دور میں ان کو تو بونانزا مل گیا تھا. ہمارے دور میں تیل کی قیمتیں دیکھیں تو ان کو تو تیل بڑا کم قیمت پہ مل رہا تھا, اس کے باوجود سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے. مین ہمیں تو پرابلمز آیا جو ہمارے دور میں, وہ جب کموڈیٹی سپر سائیکل آیا اور تیل کی قیمتیں اوپر گئیں تو ہمارا تو کرنٹ اکاؤنٹ ادھر افیکٹ ہوا, اوپر سے ہمیں کرونا کا پڑ گیا, ہمیں کووڈ $3 ارب کی کووڈ ویکسینز خریدنی پڑی, یہ ان یوزول کاسٹ ہے, تو ہمیں تو وہ افیکٹ ہوا. تو ان کو کیا پرابلم تھا, تو انہوں نے سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ایکسپورٹس بڑھی نہیں ان کے 5 سال کے اندر, تو یہ اکانومی کیسے ٹھیک کر کے چلے گئے. آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سب سے بڑا چھوڑ جائیں, ایکسپورٹس بڑھائے نا, تو وہ کیسے گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے. وہ ہمیں ملک ملا, اور میں صرف یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ فیل ہو گئے ہیں. اس طرح کا میڈیا پروپیگنڈا ہم نے فیس کیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا پریشر میڈیا نے ہمارے اوپر ڈالا. ایک طرح آج کہہ رہے ہیں نا جی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی اور ہمیں ساروں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے, اور انہوں نے بائی دی وے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ روکنے چاہیے. میں نے یہ بھی بڑی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں سنا. تو ڈالر سے سب سے زیادہ کون باہر بھیجتا ہے؟ یہ سرے محل جو تھا یہ کدھر کون سے ڈالر سے بنا تھا؟ یہ جو 4 مے فیئر کے فلیٹس ہیں یہ کون سے ادھر سے کدھر سے جنریٹ ہوئے تھے ڈالر؟ وہ یہیں سے پیسہ باہر گیا تھا. وہ جو $60 ملین پڑا ہوا تھا آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں جو واپس آنا تھا, وہ کدھر سے ڈالر چوری ہو کے یہاں سے گئے تھے. تو یہ آج بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے. سب سے بڑے منی لانڈرز تو یہ ہیں. حدیبہ پیپر مل کیا تھی؟ منی لانڈرنگ تھی. تو سارے جو منی لانڈررز ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں آج کے جی ڈالرز روکنا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے. تو میں اپنی صرف پرفارمنس بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج باتیں ہمیں کر رہے ہیں کہ جناب ملک بڑا تباہ ہو گیا اور کوئی بارودی سرنگیں تھیں, تو میں صرف کیونکہ آپ نے یہ سنے بھی ہوں گے اسٹیٹسٹکلی, میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں پاکستان ملا تھا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اکانومی ہمارے برے حالات میں تھی, گورنمنٹ میں آئے. میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا پہلی دفعہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے, ہمارا امریکہ کی طرح کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ 2 مہینے, اب جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آئی تو 2.25 مہینے ان کو ہر ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ دی کہ ہمارے حالات کیا ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ملی ان کو. سو ان کی پوری تیاری کر کے لے کے آئے. ہمارا یہاں سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. ہمیں تو 3 دن پہلے پتا چلا کہ جناب اب ہماری میجورٹی پوری ہوگی اور گورنمنٹ بن رہی ہے. اس کے بعد جب گورنمنٹ میں آئے تو پہلی دفعہ پریزنٹیشن مجھے ملی کہ گورنمنٹ کی صورتحال کیا تھی. تو ایک نئی پارٹی بھی آئی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں, پہلی دفعہ ہم نے یہ پتا چلا کہ حالات کیا ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا ایسا تھا ہمارے خلاف کہ جی تباہ ہو گیا ملک اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہم آپ یقین کریں کہ جب ہماری کیبنٹ کے اندر یہ فگرز پریزنٹ کی گئی کہ ہماری 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ تھی آخری 2 سال, جو پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ ڈکٹیٹرز کو نکال دیں اور امریکن ڈالرز کو نکال دیں جو سیٹوں سینٹوں میں ایوب خان کے پاس آئے, ضیاء الحق کے زمانے میں افغان جہاد پہ آئے, جب انہوں نے کہا جی پینٹس ہیں تو انہوں نے اور ڈالرز منگوائے, اور پھر اپنے 80,000 لوگ مروا لیے وار آن ٹیرر میں اور وہ ڈالرز آئے. اس کو آپ نکال دیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین پرفارمنس ہے. اور جب یہ ہماری کیبنٹ کے اندر یہ پرفارمنس بتائی گئی تو میں آپ سب کو بتاؤں
کہ ہماری کیبنٹ والے نہیں مان رہے تھے. اتنا بڑا پروپیگنڈا چل رہا تھا, ہم پہلے جی کنونس ہوئے تھے کہ جی ہم ملک تباہ ہو گیا, ہم اتنے برے ہیں. تو جب یہ فگرز اناؤنس ہوئی ہماری کیبنٹ میں, اور پھر ہماری کیبنٹ نہیں مان رہی تھی, باقاعدہ پھر بریک ڈاؤن دی کہ یہ سیکٹر میں اتنی, ایگریکلچر میں یہ گروتھ, سروس سیکٹر, تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور یہ اچیومنٹ اس لیے تھی کہ آئی ریپیٹ اگین کہ ہماری تو پہلی دفعہ گورنمنٹ پاور میں آئی تھی. اب یہ ذرا دیکھ لیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2021 میں 5.7% گروتھ ریٹ, 7.4. 21-22 کے اندر 6% گروتھ ریٹ. ایگریکلچر 17 سالوں کے بعد 4.4% گروتھ ریٹ, 4 بمپر کراپس 2 سال میں. سروس سیکٹر کی گروتھ 6.2%, یہ بھی 17 سال میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ تھی. ایکسپورٹس ہماری ہائیسٹ تھیں, جو پہلی دفعہ انسینٹیوائز کیا ایکسپورٹرز کو, اور اس کا نتیجہ آیا $32 بلین ایکسپورٹس, ہائیسٹ پاکستان کی تاریخ کا. ان کو انسینٹیوائز کیا آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو بینکنگ چینل سے بھیجنے کے لیے, $31 ارب ریمیٹنسز, یہ بھی ریکارڈ تھا. ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ تھی, 6.1%. اور میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ جو ہم نے, اور بڑا مشکل تھا ہمیں جو چینجز لائیں تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے, آٹومیشن کے اوپر جانے کے لیے بڑی ریزسٹنس تھی, لیکن ہم یہ سارے بیریئرز کراس کر گئے تھے. پتہ نہیں آپ کو شوکت علی نے بتایا یا نہیں, ہم نے 34 ملین نئے ٹیکس پیئرز ڈسکور کیے تھے, یا میرے خیال میں 40 ملین, شوکت کلیئر کر دے گا بعد میں. تو یہ ہم نے نئے ٹیکس پیئر کیسے ڈسکور کیے تھے؟ نادرا کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پھر اپنے وہ انالیسز کیا, سافٹ ویئر استعمال کیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, ہم کیسے ان کا رہن سہن کیا تھا, وہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے تھے. تو یہ 34 ملین نئے ٹیکس پیئر ڈسکور کیے تھے, یا 40 ملین, میں فگر بھول گیا ہوں, یعنی لکھا ہوا. تو ہم, اور پھر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, یہ جو بڑی بڑی سیمنٹ اور یہ شوگر انڈسٹری, یہ جو سیلز ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں, اس کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے آئے تھے تاکہ اس میں سے امپاسبل ہو کسی قسم کی ٹیکس ایویژن. تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ہم نے 8 ٹریلین تک لے کے جانی تھی, 8,000 ارب تک اپنی ٹیکس کلیکشن لے کے جانی تھی جب انہوں نے گورنمنٹ کرائی. اور پھر جو سب سے ریلیونٹ چیز ہے, 55 لاکھ 3 سال میں نئی نوکریاں ہم نے پروڈیوس کی, اور جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ اس سے ہم نے بہت تیزی سے اور آگے جانا تھا. تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آیا کہ $70 بیرل سے ہمارا ایک وقت میں گئی $115 بیرل, جو ہمیں اصل پریشر پڑا اینڈ میں جا کے. لیکن اس کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی قیمتیں نیچے رکھیں. آپ صرف وہی نہیں گئی, کموڈیٹی سپر سائیکل میں جو ایڈیبل آئل تھا, گھی تھا, وہ 780 ٹن سے $1,500 ٹن پہ گیا. $780 ٹن سے 1,500, یعنی دگنا ہو گیا تقریباً. کوئلہ جو تھا 80 ٹن سے 280 ٹن پہ چلا گیا ہمارا جو, اور اس کے باوجود جو ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس تھا وہ 12.2 پہ رکھا ہم نے, اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس تھا وہ 14% پہ ہم نے رکھا مارچ 22 تک. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ جو, میں نے پھر سے ویکسینز کی میں نے بات کر دی. اچھا اب آ جائے, اب میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ جو یہ ساری سازش کر کے ان کو لے کے آئے, یہ آپ نے سنی لیا ہوں گی فگرز, کیونکہ میرے سے بہت بہتر اکانومی سمجھنے والے اسپیکرز ہیں. میرا تو سارا تجربہ ہوا یہ جو 3.5 سال میں گورنمنٹ میں بیٹھا, پہلی دفعہ, کیونکہ اتنے بڑے کرائسس تھے اکانومی کے اوپر کہ میرا ایک فاسٹ ٹریک لرننگ ہوئی اکانومی کے اوپر, اور میں بیسکلی ایک چیز سمجھ گیا کہ ہمارا جو ساری گورنمنٹ ہے, جو میں نے شروع میں آپ کو کہا, اس کا ڈائریکشن ہی غلط ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جیسی اکانومی بڑھے گی تو آپ نے باٹل نیک آ جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کا, تو ساری ملک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ ڈالر کی انکم بڑھائیں تاکہ وہ ہمارا باٹل نیک نہ آئے.
میں نے اس کے لیے 2 پروجیکٹ شروع کیے. ایک تھا ہمارا بنڈل آئلینڈ کا کراچی اور ایک تھا یہ راوی سٹی لاہور. راوی سٹی لاہور کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم لاہور کو بچائیں. راوی بالکل ختم ہو گیا, ایک سیوریج ڈمپ بن گیا, تو ہم نے راوی کو بھی اس کو پہلے تو براج بنا کے واٹر ٹیبل اوپر کرنی تھی لاہور کی, اور اس کے ارد گرد ہم نے ہائی رائزز بنانی تھی. ہائی رائزز اس لیے بنانی تھی کہ ہمارا سارا جو ایگریکلچر زمین ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو وہ ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مافیا کے اندر پھنس گئے تو یہ تو پھیلتے جائیں گے, اور ساری ہمیں تو فوڈ سیکیورٹی کے سویر پرابلمز آنے لگے ہیں. تو راوی سٹی کا مطلب یہ تھا ایک تو کہ راوی کو بچائیں. جب لیک بنائیں گے تو واٹر ٹیبل اوپر چلی جائے گی, لاہور کی واٹر ٹیبل بالکل گر گئی ہے. اور پھر راوی کو جب اس کے ساری ہم وہ واٹر فلٹریشن نہیں, وہ جو ہم پلانٹس لگائیں جو کہ پانی کو صاف کریں, اور وہ صاف کر کے پانی پھینکے راوی کے اندر تاکہ صاف پانی اس وقت سیوریج آ رہی ہے. تو وہ اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں, کیونکہ وہ سب سے سیف انویسٹمنٹ ان کے لیے پراپرٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ تیار تھی. تو یہ دونوں, ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا, وہاں دبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں, وہ بھی پھر ایک نئی ماڈرن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا, اس کو سکٹل کیا گیا. NOC سندھ گورنمنٹ نے دے کے واپس لے لیا. اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی, جب تک وہ ہمیں بریدنگ سپیس دے گا, جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا لیتے, جب تک ہم یہ جو انٹرم پیریڈ ہے, ہم نے سوچا تھا کہ اوورسیز پاکستان اس کی اسپیشلی ہم انویسٹمنٹ لے کے